अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, खालिद अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है 19 फरवरी की शाम और आज की ताज़ा ख़बरों के साथ और उनके ऊपर तबसरा। पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस पे कमेंट्स और शेयरिंग ज़रूर किया करें। हमारा मकसद ख़बरें और उनके ऊपर तज्ज़ियात एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाना है। इसमें आप हमारी मदद कीजिए। आज यहाँ बारिश हुई है, कल से बल्कि बारिश हो रही है, मौसम दोबारा से ठंडा हो चुका है। बल्कि अभी जब मैं स्वेटर पहनने लगा रिकॉर्डिंग से पहले, तो हमारे जो कैमरामैन हैं, हमारे एडिटर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि साइबेरिया में तो नहीं आप बैठे हुए कि इतना हैवी गर्म कपड़े आप पहन रहे हैं। बहरहाल ये तो अज़राए तफन्नुन बात थी। आज की खबरों पे आते हैं। सबसे बड़ी खबर तो नाज़रीन किराम आज ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर उमर अयूब ख़ान की सरबराही में एक प्रेस टॉक हुई। वहाँ पे सरबराही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर मरकज़ महवर यही थे, उमर अयूब ख़ान। साथ बैरिस्टर गौहर भी थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, जो कि नौमुंतखब MNA हैं फैसलाबाद से, और उनके साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ ने दरअसल अपना आइंदा का लाहे अमल बताया, यानी कि जो पार्लियामेंट के अंदर यानी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट तो चूँकि अपर और लोअर हाउस दोनों मिला के होता है, तो नेशनल असम्बली जो कि अभी जिसने अभी हलफ लेना है, उसके हवाले से उन्होंने अपना लाहे अमल बताया और उसमें ये ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जीत कर आए हैं, यानी जो अभी तक तो टेक्निकली वो आज़ाद उम्मीदवार ही हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हलफ लेंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। इससे पहले मुख्तलिफ खबरें चल रही थी कि जिसके अंदर ये भी आ रहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बैनर के नीचे ये होगा, लेकिन वहाँ आज फिर हतमी तौर पे ये तय हुआ कि सरदादा हामिद रज़ा साहब की जो जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो उस जमात के नीचे ये हलफ लेंगे। अच्छा, इसमें उमर अयूब ख़ान साहब ने बहुत अहम बातें की। सीधे सीधे बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, जो हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जैसे यकीनी तौर पे वो बनता भी था कि उन्होंने सरदादा हामिद रज़ा और ख़ासकर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इब्तदाई तौर पे जो इस तरह गुफ्तगू हो रही थी कि वो MWM में ही ये शिरकत होगी, तो ये शुक्रिया बहरहाल बनता था। चूँकि राजा नासिर अब्बास साहब की जो गुफ्तगू बाद में हुई, उसमें उन्होंने बहुत खुले दिल के साथ इस अमल का उन्होंने खैर मकदम भी किया और उसको सराहा भी। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि दरअसल ये उन्हीं का आइडिया था कि MWM की बजाय वो ये जो मेंबरान हैं आज़ाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हों। उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी वजूहात की तफसील थोड़ी अभी अर्ली है बताना, लेकिन उसकी कुछ वजूहात ऐसी हो सकती हैं कि टेक्निकली कुछ होंगे ऐसे मसाइल के जो जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर उनको लगा। और दूसरी एक और बात भी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो और उनकी जमात का थोड़ा सा, यानी जो आप समझ लें कि जो उनका ओवरऑल जो उनका पर्सनली और जो जमात का जो ऑरा है, वो कदरे, यानी ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, देखने में जो लगता है, वो थोड़ा सा इस तरह का भी एलिमेंट आ सकता था कि उसके अंदर कोई लोग ये इतराज़ बाद में कर सकते थे कि ये कोई हार्ड लाइनर रिलीजियस किस्म की पार्टी है। तो उस तरह का जो लोग साहबजादा हामिद रज़ा साहब को जानते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि हामिद रज़ा साहब नज़रियाती तौर पे तो बेशक वो एक उनका एक अपना चूँकि वालिद साहब का साहबजादा फजल करीम साहब का एक बैकग्राउंड है, एक सारा सिलसिला है, वो तो एक नज़रिया तो उनका अपनी जगह, मगर वो मेंटली और उनका जो एक तो वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लाहौर से ही उन्होंने लॉ किया है
اور شاید کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے جاتی عمرہ کے پاس ہی جو شریف کمپلیکس ہے وہیں سے انہوں نے لا کیا ہے. لہٰذا جو حامد رضا صاحب ہیں وہ بنیادی طور پر ایک پروگریسو اور قدرے لبرل سوچ ان کی ہے. تو راجہ ناصر عباس صاحب نے بڑی فراخ دلی سے یہ کہا کہ یہ دراصل انہی کا آئیڈیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ دراصل ان کے ساتھ آنے کی بجائے بلکہ وہ چلے جائیں سنی اتحاد کونسل. اچھا، اس کے بعد راجہ ناصر عباس صاحب نے جو گفتگو کی وہ بڑی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ناصر عباس صاحب بہت کھل کے بات کرتے ہیں. وہ ایک جس طرح ایک دبنگ شخصیت ہوتی ہے بالکل وہ ویسے ہیں، بہت کھل کے بات کرتے ہیں. اور انہوں نے بڑا برملا طریقے سے یہ بات کہی کہ وہ ایک ہمہ جہت معاشرے کی تشکیل کے لیے جس کی انکلوسیو رادر یہ زیادہ بہتر لفظ ہوگا، یہ لفظ انہوں نے یوز نہیں کیا لیکن ان کی گفتگو سے جو معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ایک انکلوسیو قسم کی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ جس میں تمام طبقات کی حقوق کا تحفظ بھی ہو اور مواقع جو ہیں وہ بھی سب کو برابر ملیں. تو اس طرح کی انکلوسیو کائنڈ آف سوسائٹی کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ بات انہوں نے کہی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایم ڈبلیو ایم کسی بھی صورت میں تحریک انصاف پر بوجھ نہیں بنے گی بلکہ وہ پی ٹی آئی کا سہارا بنے گی. اور انہوں نے بہت کھل کے یہ بات کہی کہ وہ پسے ہوئے طبقات اور ایک انکلوسیو سوسائٹی کے حقوق کے لیے جب تک زندہ ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے. اب یہاں پہ حامد رضا صاحب کی گفتگو بھی بہت اہم تھی. انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اوپنلی یہ بات کہی کہ اس اتحاد کے ہونے کے بعد ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا ایک میمورینڈم جو ہے وہ بھی سائن ہو چکا ہے، اور دوسری بات انہوں نے واضح طور پر برملا طریقے سے یہ کہی کہ جو پالیسی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی رہے گی، فیصلے پی ٹی آئی کے ہی رہیں گے، اور جو بھی اگر حکومت سازی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے تو اس میں جو پالیسی ڈیسیژنز ہیں وہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے ہی ہوں گے. لہٰذا ایک بہت ہی اوپن ہارٹیڈ ویلکم تھا حامد رضا صاحب کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے ایک بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی کس طرح کی جو شدت پسندی ہے اور جو بینڈ آؤٹ فٹ، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، بینڈ آؤٹ فٹس، یعنی کہ کالعدم جو تنظیمیں ہیں ہم اس کے سخت خلاف ہیں، اور ہم ہر طرح کی شدت پسندی اور سخت قسم کے نظریات کے خلاف ہیں. خاص کر یہ جو ان کا ریفرنس تھا تو اس کی جو گفتگو کا اوورآل جو ان کی گفتگو کا جو ایک اشارہ ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے دراصل مذہبی شدت پسندی اور انتہا پسندی کے حوالے سے ہی بات کی ہے کہ وہ اس طرح کی شدت پسندی اور انتہا پسندی کے سختی سے مخالفت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو فائنل اپروول ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی ہوگی، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال باقاعدہ عمران خان صاحب کا نام لے کے کہا کہ فائنل اپروول عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی تمام جو فیصلے ہیں انہی کی فائنل اپروول سے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر ہم اس کانسیپٹ کے تحت ہی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مسالک اور جو مسئلے کی اختلافات وغیرہ ہیں ہم ان سے بالاتر ہو کر ہم سوچتے ہیں، اور ہمارا کسی قسم کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. یہ وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسا ان کا مذہبی نوعیت کا ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ اپنے نظریات دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں گے. عمر ایوب خان صاحب نے بھی اہم بات کی. ان کی گفتگو میں کچھ اور بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو سیٹیں ہیں انہوں نے دوبارہ اپنی بات پہ اصرار کیا کہ وہ بقول عمر ایوب خان صاحب کے کہ پی ٹی آئی کے امیدواران 180 سیٹیں جیت چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا کہ ایم کیو ایم نے ہماری کراچی کی سیٹیں چھینی ہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ایم کیو ایم نے ہماری سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا ہے. اور ساتھ انہوں نے پشاور کی کچھ سیٹوں کا بھی ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے جو وہاں کی سول انتظامیہ ہے اس کے اوپر بھی تنقید کی کہ پشاور شہر سے بھی کچھ سیٹیں ان کی چھینی گئی. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ان کا اشارہ خاص کر نور عالم خان صاحب کی طرف تھا
کیونکہ وہ واقعی سبھی کو پتہ ہے کہ پشاور سے نور عالم خان صاحب کا ان حالات میں جیتنا تو کوئی ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھ ہی عمر ایوب خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی اور جو دیگر ان کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہے اس کی رہائی کے لیے ہم بھرپور کاوش بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے۔ یہ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، آپ کے سامنے اس کو قدر تفصیل سے رکھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ ایک اندازہ آپ کر سکیں کہ اب جو حکومت سازی کے مراحل ہیں وہ کس طرح سے پی ٹی آئی طے کرنے جا رہی ہے اگر وہ حکومت میں آ سکتے ہیں تو۔ اور دوسری طرف یہیں پہ ایک اور بھی خبر ہے کہ آج میاں نواز شریف جو ہیں وہ مری پہنچ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہفتہ مری میں قیام کریں گے۔ موسم ناظرین آپ کو پتہ ہے بہت خوبصورت ہے مری کا آج کل، برف باری بھی ہو رہی ہے تو بہت ایک اچھا موسم ہے، اور میاں صاحب تو آپ کو معلوم ہے کہ اچھے موسم کو انجوائے کرنے کا ان کا ظاہر ہے ان کا پرسنالٹی ٹریٹ ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ ان کی شاید آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات متوقع ہے، لیکن یہیں پر جو اب ایک اور بالکل ابھی تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس جو ہے وہ 5واں مشاورتی سیشن جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی تو اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل ہو چکا اور اس کا کوئی اعلامیہ بھی شاید جاری ہو چکا ہو۔ اس جو میٹنگ ہے اس سیشن میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی حتمی جو اعلان ہے وہ اس کے بعد ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ جو سارا زور ہے وہ اسی بات پہ ہے نون لیگ کا کہ پیپلز پارٹی شریک اقتدار پراپرلی بنے، یعنی کہ وہ کیبنٹ میں بھی آئیں، بلکہ ابھی تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ یہ بھی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی کیبنٹ کا حصہ بنے۔ ابھی تک یعنی اس اجلاس سے پہلے تک کی جو خبریں ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر آمادہ نہیں تھی۔ اجلاس یہ اسحاق ڈار صاحب کی رہائش گاہ پہ ہو رہا ہے، دیکھیں اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی اس پر آمادہ ہو ہی جائے، اگر نہیں ہوتی تو نون لیگ کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا اور نون لیگ کو یہ واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ ایک بہت ہی کمزور حکومت وہ بنانے جا رہے ہوں گے اگر پیپلز پارٹی اس میں کیبنٹ کا حصہ نہیں بنتی، کیونکہ جو جتنے بھی فیصلے ہونے ہیں اکانومی کے حوالے سے اور دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ان سب کا جو ذمہ دار ہے تو نون لیگ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ 100% وہ خود ہی ذمہ دار بنے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ لاہور میں کل ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ لاہور میں ایک پرائیویٹ پرنٹنگ پریس میں کچھ بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے تھے جو کہ NA-15 منسیرا کے تھے جہاں سے میاں نواز شریف صاحب ہارے ہیں۔ اب یہ ایک بہت ہی ایک کہہ لیں کہ شاکنگ نیوز ہے خاص کر مسلم لیگ نون کے لیے کہ اگر الیکشن ہو جانے کے بعد اب بھی ایسا ہے تو یہ تو ایک بہت ہی ان کے لیے تو ایک بہت بڑا ایک دھچکا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ خبر ایک ہے کہ یہ دراصل ریکارڈنگ جو تھی، بے شک وہ کل ویڈیو یعنی کہ سنڈے کو آپ نے دیکھی یا مطلب آپ تک پہنچی، لیکن دراصل وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی جمعے والے دن، یعنی آج منڈے ہے تو 2 دن پہلے یعنی کہ جمعے والے دن وہ ویڈیو ریکارڈ 3 دن پہلے وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور اس دن وہ پرنٹنگ ہو رہی تھی۔ یہ بہت شاکنگ ہوگی یقینی طور پہ نون لیگ کے لیے، اور ان کے لیے یقینی طور پہ اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ اس کے اوپر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کر دی، اس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ جی وہ ایک بیلٹ پیپر کے اوپر وہ 2 کس طرح یعنی 2 یوں کہ ایک کاغذ ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں اس طرح اگر ایک کاغذ ہو تو وہ ادھر بھی وہی نام پرنٹ ہوا ہوئے اس ہاف میں بھی، تو وہ ان کا کہا جی کہ ڈبل کیسے ہو گیا، تو وہ ڈبل ایسے ہو جاتا ہے کہ جب پرنٹنگ ہوتی ہے تو ایک شیٹس ہوتی ہیں،
تو اس کو درمیان میں بعد میں کاٹ کے تو وہ کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ. اس طرح کے بیلٹ پیپرز کا پرنٹ ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی تینوں قومی اسمبلی کی سیٹیں NA 46, NA 47 اور NA 48 تینوں سے کامیاب نون لیگ کے امیدواران کے نوٹیفیکیشنز معطل کر دیے ہیں. ان سیٹوں کا بہت چرچا تھا. سب کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے اگر ان کا جو ایفرٹ تھی ہائی لائٹ کرنے میں، یعنی ایفرٹ تو پورے ملک میں سیٹوں کے اوپر تھی ہائی لائٹ کرنے میں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے ان کے بقول، مگر اسلام آباد کی سیٹیں چونکہ ان کو اس بات پہ ان کو اندھا اعتماد تھا کہ اسلام آباد سے تو کوئی اور پارٹی جیت ہی نہیں سکتی، اور حالات بھی ایسے ہی تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پہ پبلک سینٹیمنٹ کیا تھا. تو طارق فضل چودھری صاحب، انجم عقیل خان صاحب اور راجہ خرم نواز صاحب، اب ان کے لیے یہ کافی خرم نواز صاحب کا تو انار انتخابی نشان تھا، وہ آزاد جیت کے تو نون لیگ کا حصہ بنے. اب لگتا ہے کہ جو انار تھا وہ کھٹائی تھا، اور تینوں جو امیدواران ہیں ان کو یہ کھٹا جوس ہی پینا پڑے گا. بہرحال حتمی فیصلہ تو ظاہر ہے ابھی نہیں ہوا، یہ تو عذرائے تفنن بات کی. یہ ابھی تک کی خبریں. آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں. وجہ اس کی یہ ہے ناظرین، اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو ہماری جو ریچ ہے وہ بڑھتی ہے، اور یقینی طور پہ اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی درجے میں تو ہمیں پسند بھی کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر کیا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.